नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़रिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिही व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम माओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 मुहर्रमुल हराम गुज़रा। बहुत से लोगों ने तो माज़रत के साथ आज ही समझ लिया कि मुहर्रमुल हराम ख़त्म हो गया, मगर सानिहा करबला जो 61 हिजरी में रूनुमा हुआ, ना तो अभी उन लोगों की कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हुआ है, ना अभी उनकी आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म हुआ है, और ना ही अहले मोहब्बत के लिए करबला की ये दास्तान हम इसको समेट सकते हैं जब तक इसके अंदर खातून करबला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का तज़किरा ना शामिल कर लिया जाए, जब तक इसमें बादस करबला के वो वाक़यात ना शामिल कर लिए जाएं जिसमें सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा करबला का दूसरा बाब रकम करते हुए नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तबीर शाद फरमाया था कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबलाओ दिमश्क यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा इस रुए ज़मीन की बहादुर तरीन खातून। मेरी नज़र में अभी तक किसी लुग़त के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बना, कोई ऐसा जुमला, कोई कलिमा मेरी नज़र से नहीं गुज़रा जो इस खातून के हौसले को नाप सके, जो इनके लिए अल्फाज तराश के खराज तहसीन पेश करने का इंतज़ाम कर सके। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि क़यामत तक आने वाली तमाम जो इस उम्मत की माएँ, बहनें और बेटियां हैं, उनके सरों पर जो चादरें हैं वो चादरें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के एहसान मंदी का तकाजा करती हैं। हमारे क़ुलूब व अज़हान से जो कलमे का ज़िक्र निकलता है, उस कलमे के ज़िक्र के पीछे जिस खातून की कुर्बानियाँ और खुतबात हैं, उसका नाम अक़ीला बनी हाशिम, आलिमा गैर मुअल्लिमा, शरीकतुल हुसैन बिनते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिनते जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिनते मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम, और ख्वाहर सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और फ़ख्र है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। वालिदा है ये सैयदना ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, और शरीका हयात हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की। क्या खातून हैं, क्या हस्ती हैं कि जब इनका तसव्वुर और जब इनका नाम किसी कलिमा गोर, किसी ईमान वाले के दिल और दिमाग के अंदर उभरता है तो एक ऐसी वजी खातून, एक ऐसी पुरशिको हस्ती, एक ऐसी कद आवर शख्सियत जिसको मीनारा नूर कहा जा सकता है, और जिनके नूर और जिनकी जुर्रत, जिनके हौसले और जिनकी अज़मत से क़यामत तक आने वाले आलम इस्लाम की तारीख़ मुनव्वर और दरख्शां रहेगी, उस खातून का नाम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा है। पूरी उम्मत के करोड़ों सलाम, उम्मत के हर फ़र्द के करोड़ों सलाम, और उम्मत की हर बेटी की तरफ से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में वो हदिया सलाम कि जो उनके शायान शान है। हमारे पास अल्फाज नहीं है, फ़कत दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि ऐ अल्लाह ताला, हम जो ख़तीबा आलमीन जिनको मैं कहा करती हूँ, ऐसे खुतबे जिन्होंने इरशाद फरमाए कि जो क़यामत तक
کربلا کو مٹانا چاہتے تھے، جو اس قربانی کو دبانا چاہتے تھے، جو کربلا میں ہونے والی شہادتوں کو زمانے کی آنکھ اور تاریخ کے اوراق سے اوجھل کرنا چاہتے تھے، ان کے ارادوں کو جس خاتون نے اپنی جرت، اپنے حوصلے اور اپنے خطبات کے ساتھ خاک میں ملا دیا، اس خاتون کو پوری امت کا سلام اے اللہ ہماری طرف سے پہنچا دے۔ کسی نے کہا تھا کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، اور علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا مقصد بتا گئی زینب، اور اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ اسی زینب سلام اللہ علیہا کے صبر، ان کے حوصلے، ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی عظمت، ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی حیاداری، ان کی پاک بازی، ان کے تقوی، ان کے ریاضت، ان کی عبادت اور ان کے زہد و ورع کو، ان کے جلال حیدری کو، ان کی بہادری اور شجاعت کو، ان کی تدبیر اور تدبر کو، ان کے حسن فراست کو، ان کی سیاسی بصیرت کو، اور ان کی ذہانت، ان کی نجابت، ان کی طہارت اور ان کی حقانیت کو آج پوری امت کی طرف سے کروڑوں سلام۔ میرے پاس لغت کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں بنا کہ جو تقابل کر سکے کہ اس وقت میدان کربلا کے اندر جب ہر نوجوانان اہل بیت اپنی جانیں قربان کر رہا تھا تو ان کے حوصلے زیادہ بلند تھے یا ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے اور ہمتیں بلند تھیں۔ یوں لگتا ہے کہ جاتے جاتے وہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا پیغام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قلوب و اذہان کے اوپر، ان کے دل اور دماغ کے اوپر نقش کر کے جا رہے تھے۔ سورت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 جو آغاز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پیغام کیا دے گئی شہیدوں کی یہ روحیں کہ وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں اور شاداں رہتے ہیں۔ ذکر چلا رہا ہے شہداء کا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اگلی آیہ کریمہ کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہی شہداء کی زبانی یہ خوشخبری اور حیات جاودانی اور جن نعمتوں پر ان کی فرحت اور شادمانی کا تذکرہ کیا ہے، ان میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر فرحاں اور شاداں ہیں، یعنی وہ کون؟ شہداء، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے، پچھلے کون؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، پچھلے کون؟ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے قائم مقام، آپ کے شہزادے، آپ کے نائب اور آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے اگلے امام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان پر بھی نہ خوف ہوگا اور نہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ جو قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 کے اندر مہر لگا دی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی، یہ مہر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس لہجہ حیدری پر لگائی ہے، اس خطبہ حیدری پر لگائی ہے جو انہوں نے کوفہ کے بازاروں کے اندر، شام میں، دمشق میں اور یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں ارشاد فرمائے تھے۔ آج پوری امت جہاں ان کے فضائل اور مناقب کو یاد کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے، وہاں دائرہ بطول انٹرنیشنل کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی، اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ آج ہم خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو یاد کریں گے۔ اور آج اس کو کیوں یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے
کہ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، وہ امام علی مقام علیہ السلام کی دی ہوئی وہ جرت، حوصلہ مندی اور اس استقامت کے ساتھ ڈٹ کر جو کربلا میں قربانیاں دی گئی تھیں، ان قربانیوں کے تذکرے نہ کرتی، ان کے بیانات نہ دیتی اور وہ آج ہم تک نہ پہنچاتی، تو کربلا آنکھوں سے اوجھل رہتا۔ کربلا کو کربلا بنانے والی اور اس کو معراج تک پہنچانے والی جو ہستی ہیں، آج ہم ان کے احسان کو سلام پیش کرنے کے لیے انہی کے الفاظ کو دہرانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مگر اس سے پہلے دیکھ لیجئے یہ ہستی ہیں کون۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا، اور میں کیا کہوں گی، ان کی شان میں خود قرآن کی آیات رتب اللساں ہیں۔ اللہ رب الکریم کی ذات خود ان کے فضائل کیسے بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ بظاہر اس آیہ کریمہ کا پہلا مخاطب امہات المومنین ہے، اور پھر افتخار عارف نے اپنی بہت خوبصورت نظم، جس کو میں ابھی وقت کی قلت کے باعث پیش نہیں کر رہی، صرف اس کا حوالہ دوں گی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ، فاطمہ، زینب محبت کا تسلسل ہے، یہ قربانیوں کا تسلسل ہے، یہ راہ عزیمت کا تسلسل ہے، یہ اس امت کے اوپر احسانات کا تسلسل ہے۔ وہ احسانات جو قرآن کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ مکرمہ سے شروع کیے تھے، اور اس کے بعد اسی تسلسل کو آگے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شہزادوں اور اپنی ان دونوں شہزادیوں کے تسلسل کے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی قائم رکھا، اور پھر اسی نور کی قندیل کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں کے خون سے آج کربلا کے میدان میں دوبارہ روشن کر رہی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عالم کفر نے سمجھا تھا کہ ہم اگر حکومت کی مشینری کو اور اپنے ہرکاروں کو استعمال کر کے اگر ہم ٹوٹل جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو چینج کر دیں گے تو نعوذ باللہ ہم نے جو خطیب مقرر کر رکھے ہیں، ہم نے جو کرائے کے پٹھو اپنے مقرر کر رکھے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کر دیں گے۔ ہم ایک ایسا گروہ تیار کر دیں گے، ہم ایک ایسی فضا قائم کر دیں گے کہ جو نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کے مخالفین کی فضا ہو، جو ان سے متنفر طبقے کی فضا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جس قندیل کو روشن کیا ہے، اس قندیل کا نام قرآن کریم کے اندر اللہ نے سراج منیرہ فرمایا، ایسا چراغ جس کو رب نے روشن کیا ہے، اور اس نوری چراغ سے جلنے والے یہ چراغ نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نور نبی سے خیرات پا کر جن کی خلقت بھی ہوئی، جن کی تربیت بھی ہوئی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس ہستی کے گھر میں تشریف لاتی ہیں وہ بضعۃ منی، یعنی میرے نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہوں، بھائی بھتیجے ہو گئے، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو، اور سالار کارواں ہے بعد از حسین تو، زینب تیری ردا کو ہمارا سلام ہو۔ یہ بچی جب میرے نبی علیہ السلام کی گود میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ یہ تو زینب ہے۔ اور زینب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے روشن چہرے والی، ایسے چمکدار چہرے والی جس کی ضیاء سے دور دور تک نور پھیل جائے۔
نہ صرف یہ کہ گھٹی کے اندر نور لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا، بلکہ نام بھی وہ رکھ دیا تھا کہ جس کا مطلب ہے نور، نور پھیلانے والی، جس کا مطلب ہے پھولوں کی طرح سے خوشبودار مہک پھیلانے والی، جس کا مطلب ہے باپ کی زینت، باپ کا شملہ اونچا کرنے والی۔ اور آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو کہ اپنے تمام کربلا کے راستوں کے اندر اور میدان کرب و بلا میں یوم عاشور اپنے باپ کے شملے کو اونچا کر چکی ہیں، آج وہ اس نور کی قندیل کو لے کر اپنے ہاتھوں میں میدان کرب و بلا سے اس حال میں مخدرات عصمت کے ساتھ لے جائی جا رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار کی ان عفت مآب، ان عصمت خواتین کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں۔ وہ اہل بیت اطہار جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار امت کو وہ حدیث ارشاد فرما دی۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت اور انصار عرب کا حق نہیں پہچانتا، اس میں تین چیزوں میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا وہ ایسا آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے اس سے حاملہ ہوئی۔ اب کسوٹی اور پیمانہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث پاک، آپ کے الفاظ نور ہیں، اور امام بہقی شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ماننے والے ان کی روایت کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو دیکھ لیجئے کہ جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جو مولا کائنات کی نعت علی پڑھتے ہیں، جو ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اگر وہ اہل بیت اطہار اور اہل بیت نبی کون ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور جب ہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر مفسرین قرآن کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ اہل بیت نبی تین کیٹیگریز کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مفسرین قرآن کے مطابق ان آیات قرآنی کی روشنی میں وہ تین کیٹیگریز، تین طبقوں کے اندر اللہ نے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا آپ کے آباء و اجداد کا طبقہ، دوسرا جو آپ کی قرابت مسکن ہے، جو آپ کے گھر والیاں ہیں، گھر والی کے بغیر کبھی گھر کا تصور نہیں ہوا، اور امہات المومنین اہل بیت اطہار کا اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین مصداق ہیں، اور ان کے بعد ذریت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انا اعطیناک الکوثر کی شان والی، اور جن کو قرآن کی نص سے فصلی لربک وانحر کا فریضہ دیا گیا، اور پھر جن کے لیے قرآن کے اندر یہ بشارت اتری کہ ان شانیہ کا هو الابتر، تمہارے ہی دشمن ہیں جو بے نام و نشان رہیں گے۔ اور پھر ہم نے کرب و بلا کے میدان میں دیکھا، اور آج جب اس پورے قافلے کو لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نوید میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں لے کر اس نومولود کو، اس پھولوں جیسی شہزادی کو، اس ناز و نعم میں پلنے والی ایسی ملکۃ العرب کی نواسی کو، جس کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کے اندر اس طرح سے تربیت کی تھی کہ وہ اس وقت کوفہ کے نہ صرف یہ کہ ہیڈ آف سٹیٹ تھے، بلکہ امیر المومنین کے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین کے درجے کے اوپر فائز تھے۔ کن ہاتھوں میں تربیت ہوئی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچی کو گود میں لے کر چشمان مقدسہ سے آنسو بہا رہے ہیں،
सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा आपको आंसू बहाते हुए देखती हैं और पूछती हैं, बाबा जान आंसू क्यों बहा रहे हैं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की चश्मान मुकद्दसा के अंदर यकीनन आज 11 मुहर्रमुल हराम का वो दिन होगा कि आज जब दिन निकला होगा, रात शाम गरीबा जो गुजरी, किसी खातून ने उन लाशों का मंजर आंखों से करीब से देखा, किसी ने नहीं देखा, मगर इन शकीउल कल्ब लोगों ने आज जब इन खवातीन को, इन मुखद्दरात इस्मत को, इन अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पाक बाज नुफूसे कुदसिया और इन हस्तियों को जब जंजीरें पहनाई और उसके बाद इनको जब मैदान करबला से बेकजावा ऊँटों पर सवार करने लगे, तो ऊँटों पर सवार होने के बाद हर खातून ने जब मैदान करबला की तरफ देखा तो इनके सामने जो सरों का काफिला था, वो 72 सर जो तन से जुदा कर लिए गए थे, वो काफिला इनके सामने था। और जो इनके बराबर में मैदान करबला के अंदर जिन मुकद्दस नूरी लाशों को पामाल कर दिया गया था, जिनके घोड़ों की टापें और उनके सुमों के नीचे नाउजुबिल्लाह रोंद कर उनकी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश कर दी गई थी, वो तमाम की तमाम मुतबर्रक और नूरी हस्तियाँ, वो उनके रिश्ते, वो उनके कलेजे के टुकड़े आज उनकी आंखों के सामने थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं ये तत्बीक कर सकूं या ये तकाबुल कर सकूं कि वो जो शहीद हो गए उनका हौसला बड़ा था या ये जो उनको देख रही है इनके हौसले बड़े थे। एक एक माँ ने, सैयदा उम्मे लैला ने सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ज़ुबान से कोई जज़ा फ़ज़ा नहीं की, कोई कलेमा नाउज़ुबिल्लाह ना शुक्री नहीं निकाला। क्या कहती हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। सैयदा उम्मे फरवा सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेवा, उनका भी यही हाल। सैयदा उम्मे रुबाब, उनके भी यही सब्र के मुआमलात। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, जिनको इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद अपने इस तमाम खानवादे की सरपरस्ती और इस काफिले की सालारी सौंप दी थी, आज वो शरीकतुल हुसैन इस काफिले की सालार बनकर, इस लुटे फिटे काफिले को संभाल कर, इन तमाम मुखद्दरात इस्मत को, इन बच्चों को, सैयदना बाकिर अलैहिस्सलाम, सैयदा सकीना सलामुल्लाहि अलैहा 4 साल 5 साल की उम्र अनवर है। कभी एक को गोद में लेती हैं, कभी दूसरे को सीने से लगाती हैं। खाना और पानी जो मिला है वो तमाम औरतों और बच्चों को इतना थोड़ा है कि बार बार देती हैं और ख़ुद कुछ नहीं खाती। ज़ुबान पर कलिमाते शुक्र हैं और दिल और निगाह सुए मदीना मुनव्वरा है, और रुखसत होते हुए कहती हैं, नाना जान देख लीजिए। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उनके वो अल्फाज कोड कर सकूं। नाना जान देख लीजिए, आपका वो नवासा, आपका वो शहजादा जिसको आप अपने कांधों पर बिठा के मदीना मुनव्वरा के अंदर गलियों में फिराया करते थे, और मैं और मेरा भाई हुसैन जो आपकी नमाज के दौरान पुश्त अनवर पर चढ़ जाते थे और आप अपना सजदा तवील कर देते थे। देख लीजिए, सर मेरे आगे है और मेरे हुसैन का, आपके हुसैन का जिस्म करबला की मैदान में इस तरह से खुले आसमान तले तपती हुई रेत पर सूरज की तमाज़त में यूं पड़ा है कि लाश को रौंद दिया गया है, जख्मों का कोई शुमार नहीं, और करबला की रेत, हवा रेत उड़ाती उसके ऊपर डालती है। नाइबतु ज़हरा कहा जाता है, शबीह मलिकतुल अरब कहा जाता है। जब मैं ये दोनों आपके टाइटल्स को पढ़ती हूँ तो मुझे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं। फिर मुझे समझ आती है कि अगर माँ खदीजतुल कुबरा और फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हो तो फिर बेटी सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा होती हैं। फिर उनका सब्र ऐसा होता है, फिर उनका हिल्म ऐसा होता है, फिर उनका हौसला और जुर्रत ऐसी होती है।
इतनी आबिदा, इतनी जाहिदा, इतनी साबिरा और इतनी रादिया और मर्दिया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाली, कि जो न सिर्फ ये कि अपने मकसद पर भी नज़र रखे हुए हैं, दुश्मन की चालों पर भी नज़र रखे हुए हैं, अपने तमाम काफ़िले की वो जो मुख़द्दरात इस्मत हैं उन पर भी अपनी जो है निगरानी और हिफाजत की गरज से उनकी भी पासदारी और ख्याल कर रही हैं, और इमाम वक्त की बीमारी में उनकी भी तीमारदारी साथ साथ कर रही हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनको इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इनके सुपुर्द किया था और फरमाया था, मेरी बहन मुझसे 2 चीज़ों का वादा करो, एक मेरे बाद ऐसा सब्र करना जैसा हमारी माँ ने हमारे नाना जान के विसाल के बाद सब्र किया था, और दूसरा 2 जिम्मेदारियां सौंप कर जा रहा हूँ, मेरे बाद इस पूरे काफिले की सालार आप हैं, और मेरे बाद इमाम वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली औसत था अलैहिस्सलाम वो हैं, वो बीमार हैं। कुदरत की मंशा से अल्लाह ने इमामत के जिस सिलसिले को आगे चलाना है, आप उनकी भी मुहाफिजा हैं। तो ये मुहाफिजा इमाम वक्त बनकर भी इस काफिले के अंदर सफ़र कर रही हैं। और फिर आप देखिए कि जिस सऊबत, जिस सख्ती और जिस सफ़र के कर्ब को ये बर्दाश्त कर रही हैं, उससे पिछला सफ़र कौन सा आसान था। अपने घर बार को छोड़ा, मदीने मुनव्वरा को छोड़ा, अपने शौहर, और शौहर भी कैसे, जो रईस मदीना थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक जो शबीह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सखावत में भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे, 1 लाख दिरहम रोज़ाना खर्च किया करते थे। कैसा लिबास पहनती होंगी ये जब अपने शौहर के घर में होंगी। मुकाबले पे रोज़ाना 1 लाख दिरहम खर्च किया करती थी। क्या क्या नहीं बांटती होंगी अल्लाह की राह में। और जिस वक्त ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाती, रात के अंधेरे में जाती, ताकि कोई ज़ैनब अलैहिस्सलाम को तो क्या, इनके वजूद को भी ना देख सके। इनका हमसाया याह्या मुइनी 12 साल तक मदीना मुनव्वरा में जो इनका हमसाया रहा, जब उसको पता चला, जब ये मदीना मुनव्वरा में वापस आई और पता चला कि ये नबी की बेटी हैं और ये अपना पूरा कुंबा कुर्बान करके आई हैं और खुतबा इरशाद फरमा रही हैं, जब अहले मदीना जमा हुए तो वह रोने लगे और कहते हैं कि ये ज़ैनब हैं, हमें तो इनके जाने के बाद पता चला कि नबी की यहाँ कोई बेटी भी रहती थी। मैं 12 साल इनका हमसाया रहा, ज़ैनब को देखना तो दूर की बात, इनकी कभी आवाज भी नहीं सुनी थी, और देखना तो दूर की बात, कभी बुरके में मलबूस ज़ैनब को भी नहीं देखा था। क्यों? रात के अंधेरे में जन्नतुल बकी अपनी वालिदा मुकर्रमा सैयदा कायनात के मज़ार पुरअनवार पर जाती, रात के अंधेरे में अपने दोनों भाइयों की जो है हिफाजत के अंदर, एक भाई आगे और एक भाई पीछे। कुर्बान जाइए उन भाइयों के ऊपर भी, उनकी अजमत के ऊपर भी, उनकी इस अपनी बहन के साथ जो वफा और मोहब्बत और जो जानिसारी थी उसके ऊपर भी, कि मौला कायनात शेर खुदा करम वजहुल करीम फरमाते कि हसन अपनी बहन को रोज़ा पाक पर लेकर जाओ, आप आगे चलना, और ए हुसैन आप अपनी बहन के पीछे चलना। आज हिफाजत करने वाले ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो शहीद होकर जिंदा ज़रूर हैं, उनकी अरवाह भी साथ हैं, मगर आज सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के आगे आगे चलने वाले इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का फ़कत नेज़े पर सवार सरे अनवर है। लाश अनवर को जब छोड़ के जा रही हैं तो कहती है, नाना जान आप देख लीजिए, आपकी बेटी इस सदमे को अपनी आंखों से देख रही है, आप हमें इस दुनिया के अंदर, आप बज़ाहिर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मेरे बाबा जान मौला कायनात शेर खुदा करम वजहुल करीम आप पर्दा फरमा गए, आपने ये मुसीबत का दिन नहीं देखा। ए मेरी अम्मी जान, ए सैयदा कायनात फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप इस दिन को नहीं देख रही, मगर आपकी बेटी के सीने पर, उसके कलेजे पर क्या खंजर चल रहे हैं, इसको आप समझ सकती हैं कि आज मुझ पर क्या गुजर रही है, आज आपकी ज़ैनब को किस तरह, और आज मेरी बहनों बेटियों को किस तरह से पाबा रसन करके और बेकजावा ऊँटों पर सवार करके, और इनकी मेरी बच्चियों के चेहरों के ऊपर तमाचे मारे जा रहे हैं।
ان شکی القلب لوگوں نے نہ صرف یہ کہ رات خیموں کو جلا دیا تھا، بلکہ تمام مخدرات عصمت کے پاس جو کچھ تھا، جو جمع پونجی زیورات تھے، وہ سب لوٹ لیے تھے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ جو بالیاں تھیں، ایک شکی القلب نے آگے بڑھ کر وہ بالیاں بھی کھینچ کر ان کے کانوں کو چیر دیا تھا اور کان لہو لہان ہو گئے تھے۔ ننھی معصوم بچی، ان سے کیا مقابلہ، ان سے کیا بدلہ، ان سے کیا دشمنی اور ان سے کیا شکاوت تھی، مگر کائنات میں یہ ظلم اپنی انتہا کو جب پہنچ رہا تھا تو ادھر صبر اور استقامت اپنی انتہا دکھا رہا تھا۔ وہ جو مقام رضا اور تسلیم پر فائز تھے، وہ ہر عمر کے لوگ، ہر صنف کے لوگ وہاں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سب قربانیاں دے رہے تھے، تاکہ کوئی مورخ بدبخت یہ نہ لکھ سکے کہ نبی کے خانوادے کی عورتوں نے قربانی نہیں دی، نبی کے خاندان کی بیٹیوں نے قربانی نہیں دی، نبی کے خاندان کی بہوؤں نے قربانی نہیں دی، اور نبی علیہ السلام کے خاندان کی کم سن بچوں نے قربانیاں نہیں دی۔ قربان جائیے ان بچوں کی قربانیوں کے اوپر۔ اس پورے قافلے کو جب لے جایا جا رہا تھا تو راستے کا ایک واقعہ میرا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے۔ جب بے کجاوا اونٹوں پر ان مخدرات عصمت کو سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو اس کوچوان بدبخت نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ اپنے اونٹ سے نیچے گر گئے۔ قافلہ چلتا رہا۔ جب پڑاؤ کیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کجاوے کے اندر تمام بچوں کو دیکھا، بیویوں کو دیکھا، اور دیکھا کہ ایک خاندان کی سب سے قیمتی ترین پیاری ہستی کی لاڈلی اور شہزادی امام علی مقام علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا موجود نہیں ہے۔ آپ نے تمام قافلے والوں کو کہا پیچھے چلو۔ آپ جب اپنے قافلے سے تھوڑا پیچھے گئیں اپنے ساتھ اپنے محافظ کو لے کر، تو آپ نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں سیدہ سکینہ سو رہی ہیں۔ آپ آگے بڑھی اور آپ نے اس خاتون کو ہاتھ جوڑ کر ان کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے حسین کی، میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کو مجھے دے دیں۔ آپ کو یہ کیسے ملی اور آپ نے اس کو کیوں محفوظ رکھا؟ فرمانے لگی یہ بچی رو رہی تھی، یہاں گری ہوئی تھی، میں نے اس کو سنبھالا۔ کہتی ہے اے خاتون آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، اللہ آپ کو جزا دے، مگر اتنا بتا دیں میں آپ کے لیے جب دعا کروں تو میں کیا نام لوں آپ کا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جب کہا تو خاتون کربلا، ان کے سامنے جو خاتون تھی، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہتی ہیں زینب میں تیری ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہوں۔ زینب کیا تو مجھے نہیں پہچانتی؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مائیں کبھی نہیں مرتی۔ جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں مائیں کبھی نہیں مرتی۔ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں نا، وہ ہمیشہ جب ان کے بچوں پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ اپنی قبروں کے اندر سے بھی ان کی مدد کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ نے جن نیک روحوں کو تصرف عطا کیا ہے وہ مائیں پہنچتی ہیں، وہ مائیں اپنے بچوں کی مدد کو پہنچتی ہیں، اور جو پھر خاتون جنت ہے، جو پھر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنی ان مخدرات عصمت اپنی بیٹیوں کی داد رسی کو کیسے نہ پہنچتی؟ یہ وہ ماں ہے جو شب عاشور میدان کرب و بلا سے پتھروں کو چن رہی تھی کہ میرے علی اکبر نے، میرے قاسم اور میرے اونا محمد نے یہاں گرنا ہے۔ دادیوں اور نانیوں کو پوتے اور نواسے جہاں پیارے ہوتے ہیں، وہاں پر نواسیاں اور پوتیاں بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں۔ جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میں بار بار کہتی ہوں ہاں مائیں کبھی نہیں مرتی۔ اور پھر قربان جائیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے، جن کا صدقہ کل عالمین کھاتا ہے، جن کے نام کی خیرات تمام عالمین کی تمام مخلوقات میں بٹتی ہے، اور جن کا صدقہ میدان حشر میں بھی دیا جائے گا، اور جن کا صدقہ
کل مومنین اور مومنات کو جب ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو آج بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور میں بہت سی باتیں سر عام نہیں بتا سکتی، میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں، میں بار بار کہتی ہوں کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے بھائیوں، میری بات کا یقین کرو، سیدہ کائنات کا صدقہ آج بھی بڑھتا ہے، اللہ کی قسم ان کا صدقہ آج بھی ملتا ہے۔ کوئی محبت سے ان کو پکار کے تو دیکھیں، آپ ان کے نام کا وسیلہ تو پیش کریں۔ آپ یہاں بیٹھ کے صرف دو نفل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کامل وضو کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 11 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں اور ہاتھ جوڑ کے فاتحہ پڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد یہ سفارش کبھی رد نہیں ہوگی، میرا ایمان ہے، مجھے تو کبھی اس بارگاہ سے نہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیا کیا نہیں ملتا، دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رضائے محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا، جس نے اس کو اذیت دی، جس نے اس کو تکلیف اور دکھ پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو جو اللہ کو ناراض کرے گا پھر وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ جنت میں جگہ جگہ پر وہ اشعار خون سے رقم کیے گئے تھے۔ یہ وہ دن اور وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ روئے زمین پر اس سے پہلے کسی نے آسمان کو سرخ نہیں دیکھا تھا۔ آسمان خون رویا، اور پھر مورخین نے لکھا کہ جس پتھر کو بیت المقدس میں اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا، اور جو امام علی مقام علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور ان کو ذبح کر کے جب ہانڈیوں میں ڈال کر پکایا گیا تو گوشت کا ہر ریشہ زہر بن گیا تھا۔ رزسٹ تو ان بے زبان جانوروں نے ہانڈیوں میں جانے کے بعد بھی کیا اور بتایا کہ اے شقی القلب لوگو، اے لعنتیو، اے بدبختو، ہم تمہارے وجود کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ امام علی مقام علیہ السلام کے قافلے کے اونٹ تھے۔ ارے جانوروں سے ہی سیکھ لیا ہوتا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے، ان کی نصرت کیا ہے، ان کی معاونت کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کوفہ کے اندر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہنچی ہیں، یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں یہ امیر المومنین کی بیٹی ہوا کرتی تھی، جہاں ان کے بابا جان خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، جہاں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پر، اور ایک سٹیٹ نہیں، ایک ریاست نہیں، ہزاروں مربع میل کے اوپر کئی ریاستوں کے اندر اس وقت تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر جب اپنے حکومتی فرائض سر انجام دے رہے تھے، جب خلافت کی ذمہ داری پر آپ متمکن تھے، اس وقت میں اسی کوفہ کے اندر جو عقیلہ بنی ہاشم، جو مفسرہ قرآن، جو محدثہ اسلام، جو عالمہ غیر معلمہ قرآن کا درس دیا کرتی تھی، یہ وہ کوفہ ہے۔ جو قرآن کی آیات سکھایا کرتی تھی، جو احادیث سکھایا کرتی تھی، جو لوگوں کو محبت اہل بیت نبی سکھایا کرتی تھی، یہ وہ کوفہ ہے۔ اور جانتی ہیں کہ ان بدبختوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، جو سفیر امام علی مقام تھے، ان کو بھی شہید کر دیا ہے۔ حضرت قیس جو کہ امام علی مقام علیہ السلام کے خط لے کر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اور عالم بصیرت میں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ مگر اسی کوفہ کے اندر آج جگہ جگہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ باغیوں کا ٹولہ نعوذ باللہ ہے، یہ وہ باغیوں کا قافلہ ہے کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور ہر شخص کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس لیے ان کے سروں کو کاٹ کر، ان کے جسموں کو پامال کر کے ان کی عورتوں کو نعوذ باللہ قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔
ہر شخص کو کہا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ ان کو سب و شتم کرو، مگر حق غالب آ کر رہتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک جگہ کوفہ کے بازار کے اندر پہنچنے کے بعد کہتی ہیں رکو، اور ان کا اس طرح سے لہجہ حیدری کے اندر لوگوں کو روکنے کا حکم دینا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے خطبہ ارشاد فرمانے لگی، فرماتی ہے اے کوفیو، اے بدبختو، اے دھوکے بازو، اے لومڑی کی طرح سے آنسو بہانے والو، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے خط لکھ لکھ کر میرے بھائی کو بلایا؟ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ جان لو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی بیٹی ہوں، میرے نانا کے اوپر وحی اترتی تھی، میں حیدر کرار کی شہزادی ہوں، اسی کوفہ کے اندر تم نے مجھے دیکھا، آج پھر پہچان لو، میں زینب ہوں، میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بہن ہوں۔ تم وہ بدبخت ہو، تم وہ دھوکے باز ہو جنہوں نے اپنے ساتھ دغا کیا۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو دن بھر سود کاٹتی رہتی ہے اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اسی سود کو ادھیڑ کر ضائع کر دیتی ہے۔ اے بدبختو، تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے، کیونکہ تم نے جو ظلم کیا ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ تم نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی ہے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے، بہت جلد تم اپنے انجام کو پہنچو گے۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید اور ابن زیاد کے درباروں کے اندر جب لے جائی جاتی ہیں، اس وقت کے اندر کہ جب کہ بدبخت لعین سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے تشت کے اندر رکھے ہوئے سر انور میں پہلے ابن زیاد بدبخت جب چھڑی لگاتا ہے، آپ کے پیارے بھائی، آپ کے جگر کے ٹکڑے اور آپ کے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ان مبارک نوری ان ہونٹوں کے اوپر کہ جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، تو اس وقت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت رک جا، یہ گستاخی نہ کر، اپنی چھڑی کو ابن زیاد پیچھے کر لے، کیونکہ اے بدبخت میں نے ان ہونٹوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح یزید کے دربار میں جب وہ لعین بدبخت بھی اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے بدمست ہو کر چھڑی سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے ہونٹوں سے لگاتا ہے، تو مورخ لکھتا ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس کو منع فرماتے ہیں، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر اے صحابی رسول، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، اگر تو معمر نہ ہوتا، تو میں ابھی اپنے اس خادم سے کہہ کر، جلاد سے کہہ کر تیرا سر بھی تن سے جدا کر دیتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے عزائم کے اندر بدمست ہو گیا ہے، تو دین سے باہر نکل گیا ہے۔ اور جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، اور یزید کے اندر جب حیا باقی نہیں رہی اور اس نے یہ حرکت کی، اور نعوذ باللہ جب اس نے اپنے دربار کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے، تو سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ پر قربان جاؤں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگا یہ لڑکا کون ہے، یہ نوجوان کون ہے، تو اور اس کو کیوں نہیں شہید کیا، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ کہنے لگا اس کو بھی ختم کر دو۔ ابھی اس کے منہ سے نکلا تھا کہ علی کی شیرنی بیٹی اٹھی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا او بدبخت رک جا، یہ امام وقت ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور اگر تو نے یہ ٹھان لی ہے کہ تو نبی کے خانوادے کی اس آخری مرد کو بھی اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے، تو جان لے تجھ کو میری لاش سے گزر کے اس تک پہنچنا ہوگا، پہلے مجھے ختم کرنا ہوگا، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی علی اوسط کی طرف، امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں
جب دربار کے اندر شور مچا اور جب لوگوں کی رائے بدلنے لگی اور لوگ یزید کو برا بھلا کہنے لگے، فرماتی ہے خاموش ہو جاؤ، چپ کرو اور میری بات سنو۔ اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جب اس نے چھڑی امام علی مقام علیہ السلام کے ہونٹوں کو لگائی تو دکھ کے ساتھ، کرب کے ساتھ فرماتی ہے یا حسینہ، اے میرے بھائی حسین، یا ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے، سیدۃ النساء بنت المصطفیٰ، اے بنت مصطفیٰ کریم جو خاتون جنت، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، اے ان کے بیٹے۔ اور ان کے بعد ان کو مخاطب کرنے کے بعد فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار پر۔ اللہ کا ارشاد برحق ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا خطیبہ عالمین درود و سلام اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کی آیہ کریمہ سے اپنا خطاب شروع کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برابر برے کام کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، تیرے کہنے پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرایا گیا، ہمیں مجرموں کی طرح اسیر کر کے تیرے دربار میں لایا گیا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیے، ہم پر ظلم کر کے تو ہمیں نعوذ باللہ ذلیل کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں تجھے مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں بدمست ہو کر اترا رہا ہے۔ تو نے ہماری خلافت کے مسلمہ حق کو غصب کیا۔ ٹھہر جا اور جلدی نہ کر، تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اس مفہوم کو بیان کرنے کے بعد، ان آیات کو کوٹ کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ لخت جگر، ان کی نور نظر اور یہ خطیبہ عالمین جب لہجہ حیدری کے اندر للکار کر کہتی ہیں اے یزید بدبخت، تو تمام یزید کے دربار کی دیواریں ہل جاتی ہیں، کوفہ کے بازار ہل جاتے ہیں۔ ان بدبخت لعین اور ان شقی القلب جو قاتلان امام علی مقام علیہ السلام ہیں، ان کے حوصلے پست ہو کر پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ فرماتی ہے یزید بدبخت، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو سر برہنہ کو حرم میں با پردہ اور عزت کے ساتھ بٹھا رکھا ہے، جبکہ نبی کی بیٹیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تیرے حکم پر نبی کی عفت مآب بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن شہزادیوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ آج ہر کمینے کی نگاہ ہم پر ہے، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا۔ آج یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین و مددگار کوئی نہیں، آج یہاں رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ خوش نہ ہو، تو بہت جلد اپنے انجام سے دوچار ہوگا، پھر تو تمنا کرے گا کہ کاش تو اندھا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا، تیرے ہاتھ شل ہو جاتے اور جو کچھ تو نے کیا ہے وہ نہ کرتا۔ اے یزید، تو کہتا ہے کہ کاش میرے بدر والے مقتول بزرگ آج موجود ہوتے اور دیکھتے۔ تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر اے بدبخت
چھڑی لگاتا ہے، اللہ کی قسم تو آپ پہ سے باہر ہو گیا ہے، تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور ان کی توہین کا بوجھ اٹھا کر ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس دن اللہ کے رسول، ان کے اہل بیت اور ان کے فرزند اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام فرما ہوں گے، اور تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن یہ وہ دن ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یاد رکھ، اور اے لوگوں یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے متعلق اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ یزید اے دشمن خدا، یہ لمحہ بھی حوادث زمانہ میں سے ایک ہے کہ میں تجھ جیسے بدنہاد اور گھٹیا شخص سے مخاطب ہوں۔ شومی قسمت کہ مجھ جیسی عظیم ہستی کو تجھ جیسے کمینے اور گھٹیا کے ساتھ مخاطب ہونے کا آج جو ہے وہ قدرت نے دن دکھایا ہے۔ آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شیطانی گروہ نے اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کو قتل کیا ہے۔ فرماتی ہے، اے یزید، خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی مظلومیت اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مگر اے یزید سن لے، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، واللہ خیر الماکرین، اور تو جس قدر چاہے تگ و دو کر لے، تو تگ و دو کر کے دیکھ لے، تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، تو ہمارا ذکر دنیا سے محو نہیں کر سکتا، تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تو اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکتا۔ تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جانے والے ہیں، تیرے پاس اس دن حسرت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے اگلوں کا خاتمہ سعادت اور مغفرت کے ساتھ اور ہمارے پچھلوں کا خاتمہ شہادت پر فرمایا۔ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے حق ہم کو پہنچا دے، ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا اور ہمارے اقارب کا خون بہایا ان پر اپنا قہر اور اپنا غضب نازل فرما۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اجر و ثواب کو مکمل اور کامل فرما دے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے کافی اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، خاتون کربلا، ام المصائب اور شریکت الحسین سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے۔ کہتے ہیں، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ صدمے کے عالم میں زبان بند ہو جاتی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خیالات درہم برہم ہو جاتے ہیں، مگر یہ جو میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے کوٹ کیا، میں اس کو سال میں نکال کر کئی مرتبہ پڑھتی ہوں، اور میں آپ کو ایمان سے کہتی ہوں یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو جب کبھی میرا حوصلہ ٹوٹتا ہے مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو ہر بیٹی کے پاس، ہر بہن کے پاس، ہر مرد کے پاس راہ عظیمت کے ہر راہی کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں عظیمت کا درس ملتا ہے، حوصلے کا درس ملتا ہے، ہمت کا درس ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ عورت اگر کھڑی ہو جائے تو وہ جو داستان کربلا، وہ جو کربلا کا پہلا باب تھا، اس کو مکمل کرنے والی مکملہ کربلا بن جاتی ہے، مکملہ شہادت کربلا بن جاتی ہے۔ پھر وہ ایسی غازیہ بن جاتی ہے جو شہیدوں کے لیے بھی باعث فخر ہوتی ہے۔ پھر وہ یزید اور ابن زیاد کے دربار کو ہلا دیتی ہے، اور یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات ہیں جنہوں نے ٹوٹل پولیٹیکل سینیریو کو چینج کر دیا۔
یہ وہ خطبات تھے کہ جن کے بعد یزید کے دربار کے اندر وہ جو بدمست ہو کر اشعار سنا رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نعوذ باللہ مانتا ہی نہیں کہ نعوذ باللہ یہ رسول کا گھرانہ ہے، میں تو وہاں وحی اترنے کو نہیں مانتا، میں تو ان کی نبوت اور رسالت کا منکر ہوں، بلکہ آج اگر میرے وہ جو مقتولان بدر ہیں، آج جو میرے بدر کے جو مقتول ہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ یزید کو برات کی سرٹیفکیٹ دینے والے اس کی اس جو تفاخر ہے اس کے اوپر کیسے پردہ ڈالیں گے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا چیلنج موجود ہے؟ اور یہ کائنات کی اس وقت کی سب سے بڑی اس روئے زمین کی ہستی ہے۔ اس روئے زمین پر میرے نبی علیہ السلام کے خاندان کی سب سے بڑی مخدرات عصمت کی سالار ہے، میرے نبی علیہ السلام کی نواسی ہے جو دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو کر اور یہ عزم اپنے دل میں لے کر آج اسی دین کو بچانے کے لیے اس سواری کا قرض چکاتی ہیں۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا، وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ جب یزید بدبخت لعین نے مگرمچھ کی طرح آنسو بہانے شروع کر دیے، جب اس کے اپنے وزراء اور مشیر اس کو یہ مشورے دینے لگے کہ تمہاری خلافت کا جو خلافت تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی، تمہاری بادشاہت اور جو ملوکیت ہے، تمہاری بادشاہت کا تختہ الٹ رہا ہے، یہ نبی کی بیٹی نے کیا کام کر دیا، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کام کر دیا، یہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے خطبات نے کیا کام کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو شہید کیا ہے جن کو، یہ تو نبی علیہ السلام کے خانوادے کے وہ مرد تھے کہ جن کے گھر میں فرشتے اترا کرتے تھے، یہ تو وہ بیبیاں ہیں کہ جن کے آنچل کے اوپر فرشتے سجدہ کرنا اپنی پیشانی کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اب لوگوں کی تلواریں تیرے خلاف اٹھنے والی ہیں، اب بغاوت کی بو آ رہی ہے، اب تو ایسا کر ان کے ساتھ صلہ رحمی دکھا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ یزید بدبخت لعین جب اس پولیٹیکل سینیریو کو چینج ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے قاتل حسین کون ہے، اس کو ڈھونڈو، اور شمر کبھی کسی پر، عمر بن سعد دوسرے پر، وہ اس پر اور یہ اس پر، کبھی خولی پر کبھی کسی کے اوپر، وہ ڈال کر اس قاتل امام علی مقام علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا چھپا سکے؟ کل انشاءاللہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور پرسوں جب میں ان تمام قاتلان امام علی مقام اور ان آپ کے انصار اور اہل بیت اطہار کے نوجوانوں اور ان مخدرات عصمت کے دشمنوں کا انجام آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ کے اندر بھی ان قاتلوں کا انجام موجود ہے، اور آج کے دن تک ان کی جو مانوی اولاد جو یزیدیت کرتی ہے، جو کوفیت کرتی ہے، آج کے دن تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یہ جو جملے ہیں، آپ نے یہ جو ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ اے اللہ تو ان پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما اور ان سے ہمارا انتقام لے، آج کے دن تک وہ منتقم اعلیٰ اور اس کا جو کوڑا ہے، جو قدرت کا تازیانہ ہے، وہ ان پر برستا ہے، وہ برس رہا ہے اور وہ تا قیامت برستا رہے گا، اور ان کو یہ جو منافقین کے سب سے نچلے درجے میں تھے، یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ جوڑ کر بلند کیا ہے، کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، حشر میں کرتا رہے گا، اور حشر کے بعد جنت میں بھی کرتا رہے گا، اور جو جو اس ذکر کے ساتھ جڑ جائے گا، بظاہر اگر اس دنیا کے اندر وہ قربان بھی ہو گیا، وہ شہید بھی ہو گیا، اس کے باوجود اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اس کی عظمت کو بھی زمانہ سلام کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا رہے گا۔ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اس کردار کو یاد کرنے کے بعد میں تمام عالم اسلام کی تمام بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہمیں اپنے سیلیبس میں نہیں ملتا۔ پورے پاکستان کے اندر کلاس 1 سے لے کر ایٹ لیسٹ گریجویشن تک اردو
اسلامیات اور انگریزی، یہ 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر موسٹلی سیرت اور تاریخ کے چیپٹرز کو ایڈ کیا جاتا ہے، جو کمپلسری سبجیکٹس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس کے اندر ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے خطبات اور ان کی قربانیاں موجود نہیں ہیں۔ ان کی کیا، کربلا کی ہی موجود نہیں ہے، امام علی مقام علیہ السلام کی ہی موجود نہیں ہے۔ دائرہ بطول انٹرنیشنل، یہ جو میرا آن لائن ایجوکیشنل سرکل ہے، یہ جو میری بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، آپ سب لوگ جو اس ایجوکیشنل سرکل کے ساتھ پوری دنیا میں منسلک ہیں، میرا یہ عزم ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ نیت ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم پاک، آپ کے صفاتی نام البتول سے ماخوذ ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ یہ روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے احکامات کی روشنی میں، ان کی سنت کے تحت اور ان کی توجہات کے ساتھ اس روئے زمین پر کس لیے قائم کیا گیا ہے، میں اپنا مقصد بتا کر آپ کو وہ امانت سونپنا چاہتی ہوں جو مجھے سونے نہیں دیتی، جو مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی، جو مجھے گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر اور مختلف چینلز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ مقصد کیا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کا وہ دوسرا باب ہے، وہ امام علی مقام علیہ السلام کربلا کے شہید ہیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کی غازیہ ہیں۔ تو تاریخ نے ہمیشہ جب بھی انقلاب زمانے کی ہاتھوں میں دیا تو وہ انقلاب عورت اور مرد ان دونوں کی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ کربلا جس مرد کی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا، اس مرد جری، اس شیر خدا، اس سید الشہداء، اس سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جس خاتون، جس ملکۃ العرب کی شہزادی، جس خاتون جنت کی شہزادی، اور جو ام المصائب ہیں، جو عظیمت کا پہاڑ ہے، اور بلکہ میں پہاڑ کہنا بھی ان کے شایان شان نہیں سمجھتی، جو مینارہ نور ہیں اور جو عظیمت کا مینار ہیں، ان کی قربانی، جو جن کی عظیمت کی وجہ سے اور جن کے خطبات اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے ہم تک کربلا پہنچا، اور قیامت تک کربلا جاری رہے گا، عظیمت کا یہ سبق اور عظیمت کا یہ درس جاری رہے گا۔ آج ان کی سنت، ان کے کردار اور ان کے اسوہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد کرنا کیسے ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت 3 کام کرنے ہم پر لازم ہیں۔ پہلی، اہل بیت اطہار کی معرفت۔ دوسری، اہل بیت اطہار سے محبت، زبانی کلامی والی نہیں، زبانی آئی لو یو، آئی لو یو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتی ہیں، ایسی محبت۔ ماں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی، اپنا آپ گنوا دینے کے بعد بھی خود جل جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو اپنے سینے پر لٹا کر بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی مائیں، میں نے چڑیا کو، میں نے ممولے کو شہباز سے لڑتے دیکھا، میں نے چڑیا کو اپنے بچوں کو گھونسلے میں بچاتے ہوئے کوبرا سانپ سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایسی محبتیں، عمل کی محبت، زبانی کلامی والی نہیں، زبانی نعروں والی نہیں، قال والی نہیں، حال والی محبت۔ اور تیسری، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نصرت و اعانت اہل بیت اطہار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ نیاز، ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت، اور میری ان بہنوں نے جس محبت، جس ذوق، جس شوق کے ساتھ آج کی اس مجلس کا، اس محفل کا اہتمام کیا، اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کی وساطت سے جو محبت کے ہدیات پیش کیے، اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے۔ کل انشاءاللہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور جو کربلا کی اس کے بعد کی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، اور اس وقت دعا کر کے ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ یا ارحم الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ کریم، اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رحمان و رحیم، اے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب گناہگار، سیاہکار، بے عمل، غافل، تجھے بھولے ہوئے، اے اللہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرا واسطہ، تیرے کلام کا، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا اور ذکر اہل بیت کا واسطہ دے کر تجھ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ یا اللہ کریم، جو ہم نے پڑھا، جو ذکر کیا، اس میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی کجی رہ گئی، اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم، اس سب محفل کو، اس ذکر کو سجا کے، سنوار کے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، اے اللہ حضور کی بارگاہ میں ہم کنیزوں، ہم غلاموں کی طرف سے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پہنچا دے۔ اے اللہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب تمام ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، اے اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بے خصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تمام آل، آپ کی ذریت، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی دونوں شہزادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اے اللہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تمام اصحاب و انصار، تمام صحابہ کرام اور صحابیات، بالخصوص شہداء و غازیان بدر، شہداء و غازیان احد اور شہداء و غازیان کربلا، اے اللہ ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کے واسطے سے اس تمام ایصال ثواب کو ہم تمام تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے گزر چکے، اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، ان کے والدین، اے اللہ جو لوگ یہاں پر میرے ساتھ اہل خانہ بیٹھے ہیں، اے اللہ
اللہ ان کے اور میرے تمام عزیزہ و اقارب جس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی قبروں کے اندر اس تمام جو کچھ پڑھا ہے اور یہ جو ذکر ہے اس کے اے اللہ ثواب کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، اس ثواب کو ان کی بارگاہ میں ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ کریم جو مسلمان موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ اے اللہ بخشے ہوئے لوگوں کے درجات کو بلند فرما دے، اور جو لوگ عالم برزخ میں قبروں کے اندر دوزخ کے گڑھوں میں پڑے ہیں، اے اللہ کریم اہل بیت اطہار کا بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مخدرات عصمت کا جو کربلا کی بیویاں تھیں، ان کی قربانیوں کا واسطہ اے اللہ ان کو بخش دے۔ اے اللہ اس پوری امت پہ رحم کر دے، ان کی قربانیوں کا واسطہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کو متحد کر دے۔ اے اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرما دے، اس امت کو جہاں جہاں اے اللہ ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے تو اس امت کو آزادی عطا فرما، اس ظلم سے نجات عطا فرما، پنجہ استبداد سے رہائی عطا فرما۔ کشمیر کے اندر، انڈیا میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان اے اللہ چن چن کر شہید کیے جا رہے ہیں، باری تعالیٰ ان عظیمت کے راہیوں کی مدد فرما، ان کو پنجہ استبداد سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کریم دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو غیرت دینی اور حمیت اسلامی عطا فرما۔ اے اللہ کربلا والوں کے راستے پر چلا، باری تعالیٰ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اے اللہ قربانیوں کا واسطہ اس ملک کے ہر پاکستانی کے اوپر رحم کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل فرما دے، حضور علیہ السلام کے ہر امتی کو اے اللہ کریم اپنے فضل اور اپنی خاص نگاہ رحمت سے نواز۔ اے اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان سب کے مقدر کی سختیاں دور فرما دے، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دے، آنے والی بلاؤں کو اور آفتوں کو ٹال دے۔ اے اللہ ہمارے کراچی کو اے اللہ کریم سیلاب کے باعث، بارشوں کے باعث اے اللہ کریم جو مصیبت درپیش ہے اس کو حل فرما۔ کرونا کے باعث پورے پاکستان کے اندر بے روزگاری اور رزق کی تنگی اور اے اللہ کریم جو مالی بحران آیا ہے اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو احساس ضیاء عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اے اللہ ہماری زبانیں سخت ہو چکی ہیں، ہمیں نرمی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں راہ عزیمت کے راہی بنا۔ اے اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ اس ملک کی، اس امت کی بیٹیوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ کرم اور فضل فرما، ان کے سروں پر عفت کی چادر عطا فرما۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پردے داری، ان کی حیا داری، ان کی چادر اور ان کی کربلا کے اندر اپنی جو عظیمت کی داستان ہے ان قربانیوں کا واسطہ اس امت کی بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کی سیرت، ان کے اسوہ، ان کے کردار پر عمل کرنے والیاں بنا دے۔ اے اللہ ان کو یاد کرنے والیاں بنا دے۔ اے اللہ ان کے نام پر اے اللہ کریم ان کے فیض سے اے اللہ کریم ان کی توجہات سے دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت مجھ اے اللہ کریم ناچیز کو جو تو نے یہ توفیق عطا کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ دائرہ بطول انٹرنیشنل کے ساتھ جو لوگ، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، میرے بھائی، بزرگ جن کی توجہات ہیں، جو میرے اساتذہ کرام ہیں، جو میرے مشائخ ہیں، جو میرے مددگار اور معاون ہیں، اے اللہ کریم ان سب کو بالخصوص ان سب کو اے اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اے اللہ کریم فیض عطا فرما۔ اے اللہ ان کی توجہات نصیب فرما، اے اللہ کریم ان کی چادر کا سایہ عطا فرما، اے اللہ کریم ان کے شہزادوں کی قربانیوں کا اے اللہ کریم فیض بہم پہنچا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ کریم ان قربانیوں کا واسطہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کی سنت اور سیرت کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی اللہ سنتوں اور سیرتوں پر چلا دے۔ یا اللہ کریم مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ اے اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی، جسمانی، اخلاقی شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں، اس محفل میں جو لوگ آن لائن پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ جس بھی روحانی، جسمانی، اخلاقی، نفسیاتی کسی طرح کی بیماری، تنگی، پریشانی، مصیبت میں
مبتلا ہے اے اللہ سب کو اے اللہ کریم شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جادو ٹونا حسد نگاہ بد آسیب جو اے اللہ مخلوقات کا شر ہے، جنات کا شر ہے، جس چیز کا ہے اے اللہ گھروں سے دلوں سے زندگیوں سے اس کو دور فرما۔ ہر میرے نبی کے کلمہ گو پر رحم فرما اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو خوشیوں راحتوں اور سکون میں بدل دے اے اللہ جو کرم جو رحمت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جو خیر مانگی وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہر وہ شر اور برائی جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اے اللہ اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے اللہ کریم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے پیش کرتے ہیں اے اللہ تیرا سایہ تیرا حصار تیری اے اللہ کریم حفاظت مانگتے ہیں، ہماری اولادوں کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، دیس پردیس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ میرے اساتذہ کرام کی خیر فرما، جہاں جہاں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خدمت گار ہیں ان سب کی اللہ کریم مدد اور قبولیت اور اخلاص اور برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی غیر مشروط محبت اور اپنی لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی آل کے ساتھ آپ کے اہل بیت کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان کی کنیزی اور ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اسی وقت میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام لے کر حاضر ہوں گی۔ پورے پاکستان کی خیر، نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔